हारा जुनून अज हुमा कुरैशी एपिसोड नंबर 27 एंड 28। क्या कहा आपने समरा? मुस्तफ़ा के पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। स्याह आंखें ज़ब्त से सुर्ख पड़ गई थी। चेहरे पर सख्ती दर आई थी। यह लड़की कितनी आसानी से उसे छोड़ने की बात कर गई थी। मुस्तफ़ा यही हमारे हक में। मुस्तफ़ा के बिगड़े तेवर देख वो लब चबाती अपना जुमला मुकम्मल करती। इससे कबल ही मुस्तफ़ा एक लम्हे में उसका बाजू जकड़ कर करीब कर गया। अपने बेहद नज़दीक मुस्तफ़ा के गुस्से से भरे तासुरात देख समरा को अपनी जान हवा होती महसूस हुई थी। मोहतरमा, ये निकाह हुआ ज़रूर आपकी मर्ज़ी से था, मगर अब निभाना है या ख़त्म करना है उसका फ़ैसला मैं करूँगा। उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्तफ़ा का दिमाग झंझना उठा था। मगर मुस्तफ़ा आंटी, उसने उसके बिगड़े तासुरात देख कतरा कर जवाब पेश करने की कोशिश की। आंटी को संभालने के लिए आंटी का बेटा मर तो नहीं गया ना समरा? अभी मैं ज़िंदा हूँ। संभाल लूँगा आपकी आंटी को भी। आप अपना ये छोटा सा दिमाग ज़रा कम ही चलाएं तो बेहतर है। मुस्तफ़ा दांत किचकिचाकर घुराया था। वो जब जब चाहता था कि अपनी और समरा के इस अजीबो-गरीब से रिश्ते को कोई मोहब्बत भरा एजाज़ ही बख्श दे, तभी वो लड़की कुछ अनोखा कर डालती थी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मुस्तफ़ा? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। समरा उसके लहजे की कड़वाहट पर खौफज़दा लहजे में गोया हुई थी। दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। तो फिर आपने इस कदर अहमकाना बात की कैसे? उसका गुस्सा हनूज़ बरकरार था। मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। वो नज़रें चुराकर शर्मिंदा सी गोया हुई। ओह, तो आपने क्या मुझे बेगैरत किस्म का मर्द समझ रखा है, जो मुश्किल वक्त में माँ की खुशी की खातिर अपनी बीवी को तनहा छोड़ दूंगा? मुस्तफ़ा को उसका ये तकाजा किसी हथौड़े की मानी दिमाग पर लगा था। वो चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका था। मेरा वो मतलब नहीं था मुस्तफ़ा। उसने गड़बड़ाकर सफाई देनी चाहिए। तो फिर आपका मतलब क्या है समरा? वो आंखों में बेपनाह सर्द मोहरी लिए गुस्से से बोला था। कोई मतलब नहीं है मेरा, हाथ छोड़े मेरा। इतना सख्ती से पकड़ा है, तोड़ेंगे क्या? समरा को भी गुस्सा आया था और अपना हाथ उसकी सख्त गिरफ्त से एक झटके से आज़ाद कराती खफगी से बोलती ज़रा फासले पर हुई। उसका जिस्म पहले ही दर्द कर रहा था और अब मुस्तफ़ा का रवैया उसका दिल किया चीख मारकर रोना शुरू कर दे। मुस्तफ़ा ने उसके लहजे में लापरवाही महसूस कर सर हाथों में गिराते एक सर दाग खारिज की थी। मेरे ख्याल से मैंने इस रिश्ते को समझने के लिए आपको जितना वक्त देना था वो अब ज़्यादा हो चुका है। समरा ने हनूज़ लापरवाही से नज़रें फेरते उसकी बात को सुना अनसुना करना चाहा था। ये बर्तन किचन में वापस रख कर आएँ और किसी मुलाजिम से कहकर मेरे लिए एक कॉफ़ी मंगवा दें प्लीज़। आपकी फजूल गोई ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। मैं स्टडी में अपने ऑफिस का काम करने जा रहा हूँ और ख़बरदार जो किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब किया। समरा के रवैये पर उसे एक बार फिर तप चढ़ी थी जब ही वो खफगी से कहता साइड टेबल पर रखा अपना लैपटॉप उठाकर स्टडी में बंद हो गया था। समरा ने भी नखुवत से सर झटका था जबकि दिमाग अब ने ताने बाने बुनने में मसरूफ़ था। अलमास खाला, आंटी कहाँ हैं? समरा ने किचन में आते अलमास खाला से इस्तिफसार किया जो सिंक में पड़े बर्तन धो रही थी। बेटा, वो तो सुबह से कमरे में हैं, आपकी तबीयत कैसी है अब? उन्होंने अफसोस से समरा का फटा हुआ होंठ देखा था। ठीक हूँ, उसने मुस्कुराने की नाकाम सही की थी। बेटा, बेगम साहिबा साहब के ज़माने से बहुत सोबर और नफीस खातून रही हैं। लड़ाई झगड़ा किस बला का नाम है ये तो इस घर के फर्द जानते ही नहीं। मुस्तफ़ा जैसे नफीस बेटे की तरबियत जुनैरा खातून नहीं की है, लेकिन जब से छोटे साहब इस दुनिया से गए हैं बेगम साहबा को मालूम नहीं क्या हुआ है। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मुस्तफ़ा बाबा ने पहली बार आपके लिए अपनी पसंद का इजहार किया था। वो जल्द अज जल्द आपको अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ। मुस्तफ़ा बाबा ऑस्ट्रेलिया चले गए। फिर जब वो वहाँ से वापस आए फिर तो आपको सब पता ही है। हालात का तकाजा है, वरना बेगम साहब हरगिज़ भी दिल की बुरी नहीं है। समरा निगाहें झुकाए खामोशी से सुन रही थी। आप किसी काम से आई थी? कुछ लम्हे दोनों के माबैन खामोशी हार रही थी। जी, मुस्तफ़ा के लिए कॉफ़ी बनानी थी। दिमाग में एकदम धमाका हुआ था कि वो अपने नाराज़ शौहर को
روم میں اکیلا چھوڑ کر آئی تھی۔ میں بنا دوں؟ انہوں نے پیشکش کی۔ نہیں خالہ، بہت شکریہ، میں بنا لوں گی۔ مصطفیٰ کو ویسے بھی میرے ہاتھ کی کافی پینی تھی۔ وہ دھیمی مسکراہٹ سے گویا ہوتی اب تیزی سے ہاتھ چلاتی مصطفیٰ کے لیے کافی پھینٹ رہی تھی۔ چلیں بیٹا جی، پھر آپ کافی بنائیں۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اپنے کاموں میں غرق ہو گئی تھی، جبکہ سمرہ کا دماغ مصطفیٰ میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ آئی مس یو سو مچ بھائی۔ کسوہ کتنی ہی دیر سے بھائی کے سینے سے لگی بیٹھی تھی، جو آج صبح ضمانت پر گھر آ گیا تھا۔ اسے جیسے ہی علم ہوا تھا وہ بھاگی گھر واپس آئی تھی۔ سمرہ کی کوئی خیر خبر لی آپ لوگوں نے؟ وہ صبح سے کوئی 10 مرتبہ ایک ہی سوال دہرا چکا تھا۔ بیٹا جی، تمہاری بہن کی کیا خیر خبر لینی، اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، فرناز نے ذرا چڑھ کر جواب دیا۔ آنٹی پلیز، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجبور کیا ہوگا۔ شارق نے ذرا ناگواری سے باپ کی جانب دیکھا۔ ایگزیکٹلی، اور سب غلطی مما کی ہے بھائی۔ انہوں نے سمرہ کو مجبور کیا، اور وہ عہد مصطفیٰ اور اس کا خاندان اس کے ساتھ ملازموں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اور بابا نے تو سمرہ سے اس نکاح کی وجہ تک پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی، خیر خبر لینا تو دور کی بات۔ کسوہ نے ماں کی گھورتی نگاہیں نظر انداز کر جھٹ بھائی کو شکایت لگائی تھی، جس نے لب بھینچ لیے تھے۔ بہت غلط کیا ہے آپ لوگوں نے۔ اس نے تعاسفی نظروں سے باپ کی جانب دیکھا، جو نگاہیں چرا گئے تھے۔ بس کسوہ، ہم کل ہی وکیل کے ساتھ عہد مصطفیٰ کے گھر جائیں گے۔ میری بہن لاوارث نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ کر گزرے۔ شارق کو باپ کی جانب سے کی گئی یہ زیادتی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ بھلے اس پر جتنا ہی غصہ کرتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن اس سے کس قدر محبت کرتی تھی، اور یہ قربانی بھی اس نے صرف اسی کی وجہ سے دی ہوگی۔ مرضی ہے تمہاری، ویسے تمہاری بہن بہت خوش ہے وہاں، فضول میں ہی جاؤ گے۔ دیکھ لینا وہ واپس نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے تمہاری آڑ میں اپنی سابقہ محبت کو حاصل کیا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے زہر اگلنے لگی تھی۔ کیا آپ خاموش رہ سکتی ہیں؟ شارق کو ان کی باتیں حد سے زیادہ ناگوار گزر رہی تھی۔ بھئی ہم تو خاموش ہی ہیں، تم دیکھ لو اپنا، انہوں نے ناگوار لہجے میں کہتے سر جھٹکا، جبکہ جبران صاحب ہنوز خاموشی سادے ہوئے تھے۔ بابا، مجھے آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ ناراض لہجے میں بولتا اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ کسوہ بھی باپ کو ناراض نگاہوں سے دیکھتی اپنے روم کی جانب چل دی تھی۔ ہماری تو ایک بھی اولاد ہماری سگی نہیں ہے، فرناز رخوت بھرے لہجے میں جلے دل کے چھالے پھوڑتی اپنے روم کی جانب چل دی تھی، جبکہ جبران کی موجودگی بالکل ایسی تھی گویا وہ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ سمرہ کافی کا مگ لیے آہستہ سے قدم اٹھاتی اسٹڈی میں آئی تھی، جہاں مصطفیٰ چیئر پر بیٹھا سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر بڑے انہماک سے اسکرین پر نظریں جمائے کام میں غرق تھا۔ مصطفیٰ، آپ کی کافی۔ وہ اس کی موجودگی پہلے ہی محسوس کر چکا تھا، مگر پھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ جبھی سمرہ نے پکار کر توجہ اپنی جانب مبذول کرانی چاہی۔ یہیں رکھ دیں، اس نے ہنکارا بھرتے کہا تھا۔ سمرہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ آپ کو سونا نہیں ہے؟ رات کافی ہو گئی ہے۔ اس نے لب چباتے ایک بار پھر مصطفیٰ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ کچھ دیر قبل میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس بار مصطفیٰ نے بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ تو میں آپ کو ڈسٹرب تھوڑی کر رہی ہوں، بس پوچھ رہی ہوں۔ سمرہ کو اس کے تپے تپے تاثرات مزہ دے رہے تھے، جبھی وہ ذرا شرارتی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ جا کر سو جائیں، اور پلیز میرے سر پر نہ سوار رہیں۔ مصطفیٰ نے دانت کچکچا کر کہتے کافی کا ایک سپ لیا تھا، جو کھولتے اعصابوں کو پرسکون کر گئی تھی۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اسے یوں ہی لاپرواہ دیکھ بات کو طول دیتی گھوم کر اس کی چیئر کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ سیدھا ہو گیا تھا، جو اب کندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ جی فرمائیے، اب کون سی نئی خرافات آئی ہے آپ کے ذہن میں؟ اس نے جیسے خود کو اس کی فضول گوئی سننے کے لیے تیار کیا تھا۔ پہلے آپ بہت کول مائنڈڈ بندے تھے، مگر اب آپ بہت زیادہ روڈ اور نکچڑے ہو گئے ہیں، اور ہر وقت غصے میں ہی رہتے ہیں۔ ذرا جھک کر کان میں سرگوشیانہ مسکراتے لہجے میں
بولتی وہ مصطفیٰ کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، جو اس کے اپنے عقب میں موجودگی محسوس کر پہلے ہی لیپ ٹاپ لٹ گرا چکا تھا۔ مگر مجھ جیسے کول مائنڈڈ بندے کو بھی آپ اپنی باتوں سے غصے سے لال بھبوکا ہونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ رخ پھیرتا اس کا داہنا ہاتھ پکڑ اپنے سامنے لایا تھا، جو مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ وہ یاد ہیں آپ کو مصطفیٰ؟ کمپنی میں ایک مسٹر اشفاق صاحب تھے، ایجڈ سے۔ اس نے تمہید باندھی۔ مصطفیٰ نے ذرا ناسمجھی سے دیکھ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہتے تھے نا کہ بیوی کا غصہ تو اچھے اچھوں کا دماغ گھما بھی دیتا ہے اور سر پھروں کو راہ راست پر بھی لے جاتا ہے۔ تو بس آپ کمر کس لیں، اب آپ بھی آہستہ آہستہ عادی ہو ہی جائیں گے۔ وہ اپنی بات کہتی خود ہی لطف اندوز ہوتی قہقہ لگا کر ہنسی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی مسکراہٹ دباتے ذرا خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا۔ اچھا اب مجھے گھورے نہیں، اپنا کام کریں، میں جا رہی ہوں سونے۔ وہ مزے سے بولتی اب پلٹنے لگی تھی جبھی مصطفیٰ نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا اور وہ سیدھی اس کے حصار میں آ گری تھی۔ مصطفیٰ! وہ اچانک افتاد پر ایک لمحے کو سٹپٹا کر اس سے فاصلہ قائم کرنے لگی، جو آنکھوں میں مانی خیز سے چمک لیے اس کے گھبرائے چہرے کو بڑی دلچسپی سے نہار رہا تھا۔ جی جانے مصطفیٰ! اس طرز تخاطب پر سمرا مزاحمت ترک کرتی اسے ہونکوں کے معنی تکنے لگی تھی۔ منہ ذرا کھلا ہوا تھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ منہ تو بند کر لیں یار، اب ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ اس کے اس قدر عجیب ری ایکشن پر وہ خفا ہوا۔ پہلے سمرا کتنی ہی دیر تک سٹل یوں ہی اس کے حصار میں بیٹھی رہی تھی، پھر یکدم ہی قہقہ لگا کر ہنس پڑی تھی۔ نہیں نہیں، آپ جیسے گریسفل بندے کے منہ سے یہ والے الفاظ بالکل اچھے نہیں لگ رہے مصطفیٰ، یہ تھوڑا چیپ ہو گیا۔ وہ مسکراہٹ دباتی شرارتی لب و لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ واٹ؟ سمرا آپ اتنی مضحکہ خیز باتیں کہاں سے لاتی ہیں؟ بیوی کو جان کہنا کب سے چیپ ہو گیا؟ مصطفیٰ تو اس کی عجیب و غریب سی منطق پر حیرت کی زیادتی سے گنگ کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ نہیں نہیں، آپ اگر مجھے بیگم کال کریں گے تو یہ زیادہ مناسب رہے گا بنسبت جان شان کے۔ سمرا نے ذرا ناک چڑھا کر حل پیش کیا۔ مصطفیٰ نے ایک گہری تعاسفی سانس کھینچی تھی۔ اس کے نصیب میں یہی اکلوتا انوکھا پیس رہ گیا تھا۔ عموماً لوگوں کی بیگمات خوشی سے نہال ہو جاتی ہیں جب ان کے شوہر نامدار اس قدر والہانہ انداز میں بیوی کو محبت بھرے ناموں سے پکارتے ہیں۔ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ذرا جتاتے لہجے میں کہا تھا، جس کی آج آنکھوں کے ساتھ ساتھ لب بھی مسکرا رہے تھے، جو کچھ دیر قبل والی سمرا سے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔ تو وہ لوگوں کی بیگمات ہوتی ہیں نا مسٹر احد مصطفیٰ، اور میں مسز احد مصطفیٰ ہوں۔ کچھ تو انوکھا جچتا ہے ہم پر۔ اب وہ لاڈ سے باہیں گلے میں ڈالتی مصطفیٰ کو جھٹکے پر جھٹکے دیتی حیران کر رہی تھی۔ اسے سمرا کی جانب سے ایسی کسی بھی پیش قدمی کی ہرگز بھی کوئی توقع نہیں تھی۔ خیر تو ہے مسز مصطفیٰ، آج تو لگ رہا ہے آپ نے ہمیں حیران کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اس حسن آرا کا چہرہ قریب کیے گلابی رخسار پر ہولے سے اپنی محبت کے خوبصورت رنگ بکھیرتا وہ اسے سرخ کر گیا تھا۔ سارا اعتماد پل میں ہوا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں کہہ رہی تھی مصطفیٰ، کیا میں بھی آپ کا آفس جوائن کر لوں؟ مصطفیٰ کی توجہ بھٹکانے کے لیے وہ اچانک ہی انتہائی غیر متوقع بات کر گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ذرا فاصلے پر ہوتے چہرہ پیچھے کو جھکائے چھمبے سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے لمس پر سرخ پڑ گئی تھی۔ آفس؟ مگر وہاں آپ کا کیا کام؟ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے دیکھا، جبکہ وہ بڑی چالاکی سے اس کے حصار سے نکلتی فاصلے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی تیزی پر بھویں اٹھائی۔ میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، پھر آنٹی کو بھی میرا وجود گوارا نہیں۔ آپ مجھے واپس جانے نہیں دیں گے؟ میرا مطلب ہے میں خود بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مصطفیٰ۔ وہ تو بس ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ خیر تو میں نے ان تمام مسئلوں کا ایک ہی حل نکالا ہے کہ میں مسٹر احد مصطفیٰ کی پی اے بن جاؤں۔ کیا خیال ہے؟ روانگی میں بولتے اپنی زبان پھسل جانے پر مصطفیٰ کی گھورتی نگاہوں پر جھٹ سے سٹیٹمنٹ بدلتی وہ جواز پیش کرنے لگی، تو مصطفیٰ نے بھی سنجیدگی سے اس کے مشورے کے بارے میں سوچا تھا۔ اچھا آئیڈیا ہے نا؟ گردن ذرا ترچھی کر جانچتی نگاہوں سے دیکھتے اس کا ری ایکشن جاننا چاہا۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو بیویوں کی موجودگی میں کاروباری معاملات خوش اسلوبی سے نبھا لیتے ہیں، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ اگر
آپ میرے آفس میں میری ہی پی اے بن کر ہر وقت میرے سر اور حواسوں پر سوار رہیں گی تو میں بزنس میں دلچسپی کیسے لے سکوں گا؟ وہ اس کی اس ادا پر ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے حصار میں لیتا، الفت بھری نگاہوں سے اس کا حسین ذرا شرمایا شرمایا سا چہرہ تکتا سوالیہ انداز میں گویا ہوا تھا، جس نے اپنی خفت چھپانے کو ذرا ناراضگی سے گھورا تھا۔ میں کل سے جوائن کر رہی ہوں، بس بات ختم۔ اس نے مصطفیٰ کی ذومانی نظروں سے خائف ہوتے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا تھا۔ اوکے باس، اب زوجہ کا حکم تو حرف آخر ہوتا ہے نا پھر۔ اسے اپنے حصار میں لیے نشست چھوڑ کر کھڑا ہوتا، وہ محظوظ کن لہجے میں بولتا، اسٹڈی کی لائٹس آف کرتا روم میں آیا تھا۔ سمرا نے ایک بار پھر توجہ دلائی، جب خوش گفتار بیوی پاس ہو تو خود کو پرسکون کرنے کے لیے ایسی کسی کڑوی کافی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا، ویسے میں ایک بات اور سوچ رہی تھی۔ آپ کی سیکرٹری زیادہ خوبصورت ہے تو میں اس کی جاب لے لیتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی مصطفیٰ کو موبائل سائلنٹ پر لگاتا دیکھ مزید کچھ بولنے کے چکر میں تھی۔ آفس کی باتیں اب آفس میں ہی سوچیے گا مسز، ابھی صرف آپ اپنی فیملی کا سوچیں۔ وہ ایک کمانڈ پر کمرے کی روشنی گل کرنے کے ساتھ ساتھ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کے دمکتے سراپے کو اپنے حصار میں لیتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ کون سی فیملی؟ وہ حیران در حیران ہوئی۔ ہماری فیملی۔ وہ سمرا کے انجان تاثرات سے ہز اٹھاتا، مسکراہٹ ضبط کرتا، اپنی محبت کے حصار میں قید کر گیا تھا۔ بادلوں سے مبرہ آکاش پر پڑتی صبح کی پہلی کرن نے ہر سو روشنی سی بکھیر دی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی فجر کی اذان ہوئی تھی۔ صبح صبح ماحول میں چرند و پرند کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ چرند پرند، انسان، جاندار، دنیا کی ہر جاندار شے حرکت میں آتی رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی اپنی زندگی کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ سمرا شاور لینے کے بعد فجر کی نماز ادا کرتی لان میں آ گئی تھی۔ پیڑ پودے ساری رات بھر اوس گرنے کے باعث بھیگے ہوئے تھے، نئی کلیاں کھل کر خوبصورت خوشبودار پھولوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ موسم سرما کا آغاز تھا، جسم کو لگتی ٹھنڈی ہوائیں تھر تھرائے دے رہی تھیں۔ سمرا کی طبیعت پر خوشگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اور مصطفیٰ نے ساتھ ہی امامت میں نماز ادا کی تھی۔ مصطفیٰ کی دعا ذرا لمبی ہو گئی تھی، جبکہ سمرا لان میں چہل قدمی کرتی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ جبھی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اور ساتھ ہی کسی نے گرم شال اس کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ سردی ہو رہی ہے، آپ صبح صبح پیڑ پودوں میں آ گئی ہیں، بیمار ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ کب سے اس پر حصار قائم کرتا وہ اس کے نم لہجوں میں ایک گہری سانس بھرتا فکر مند لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ میرا تو بیمار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ویسے بھی میرا خیال کرنے کے لیے آپ ہیں نا۔ وہ یوں ہی چاہت و محبت سے لبریز پرفسون لہجے میں بولتی اس کی جانب رخ پلٹ چکی تھی، جو سفید رنگ شلوار سوٹ میں ملبوس گھنے بالوں کو پیچھے کو سیٹ کیے جاذب نظر اور ہمیشہ کی طرح ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اچھا یہ بات ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرے شرم و حیا کے خوبصورت رنگ اسے بارہا بہکانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے آئی برو اٹھا کر استفساریہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جی، ویسے آپ تو کہہ رہے تھے میں اپنی نیند پوری کروں گا۔ اس نے ذرا خفگی سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ اب اپنی نیند پوری کرے گا۔ 3-4 راتوں سے وہ ویسے ہی سو نہیں سکا تھا۔ مگر پھر میں نے سوچا صبح صبح کا یہ حسین نظارہ ہرگز بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے چہرے پر اٹکھیلیاں کرتی شرارتی سی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستا وہ مسحور کن لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سمرا دھیرے سے مسکرائی تھی۔ تو اب سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس کے گرد حصار قائم کرتی سینے پر محبت سے سر رکھتی وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ ہاں، ہماری نیندیں اڑا کر آپ نیند کا پتہ پوچھتی ہیں؟ اب بھلا نیند کس کم بخت کو آنی ہے مسز؟ اس کے بالوں سے اپنا چہرہ سہلاتا وہ معنی خیزی سے بولا تھا تو سمرا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یعنی آج جم اور جاگنگ دونوں کینسل؟ اس نے لب دانتوں تلے دبائے ذرا شرارتی لہجے میں دریافت کیا تھا۔ صحت پر نو کمپرومائز۔ خود کو شرارت سے دیکھتی سمرا کو دیکھتا وہ ذرا اترا کر بولا تو وہ قہقہہ لگا گئی۔
لیکن اب مجھے تو بہت زور کی نیند آ رہی ہے، چلیں روم میں چلتے ہیں، بلکہ آپ جاگنگ پر جائیں، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ ہنوز شرارت کے موڈ میں تھی۔ مصطفیٰ نے ذرا خفگی سے گھورا تھا۔ چلیں پھر ساتھ میں نیندیں پوری کرتے ہیں نا مسز، اکیلے کا کیا مزہ۔ وہ آنکھ دبا کر ذرا شرارت سے بولا تو وہ خائف نظروں سے گھورتی، اس کے سینے پر بازو جڑتی۔ اب وہ اس کے اثار میں ہی چہل قدمی کرنے لگی تھی۔ جبھی اپنے کمرے میں ونڈو پر آتی زنیرہ بیٹے کو سمرہ کے نزدیک دیکھ پردے برابر کرتی پلٹ گئی تھی، جبکہ وہ دونوں اس نئی شروعات پر خوش اور مطمئن آئندہ بہاروں کو خیر مقدم کر رہے تھے۔ آج مجتبیٰ کا دن حد سے زیادہ مصروف ہونے والا تھا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوتا ہی تیزی سے سب کچھ مینج کر رہا تھا۔ آج آئزل کی رخصتی تھی، بالآخر وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال جا رہی تھی۔ ایسے میں وہ اکیلا تنہا بھائی کیا کچھ کرتا؟ سب رشتہ دار شام کو حال آنے کا وعدہ کرتے سرے سے ہی غائب ہو گئے تھے۔ ایسے میں ان دونوں بہن بھائیوں نے بھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ مجتبیٰ کی مصروفیت کا خیال کرتے ہوئے احان نے آئزل کو پارلر چھوڑنے اور پک کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، کیونکہ گھر میں تو سینکڑوں ملازمین تھے مگر وہ بیچارہ اکیلا ہی تھا۔ مجتبیٰ وہ مہندی لگے ہاتھوں سے بھائی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، آج بار بار آنکھیں بھر کر آ رہی تھی۔ یہاں سے رخصت ہونے کے خیال نہیں جان نکال لی تھی۔ ہاں آئزل آ رہا ہوں یار۔ وہ اس وقت الیکٹریشین بنا بورڈ میں گھسا ہوا تھا، جبھی آئزل کی پکار پر ہمیشہ کی طرح جھنجھلایا تھا۔ آ جاؤ، آج اور برداشت کر لو میری آواز، کل جب صبح صبح میں یہاں نہیں ہوں گی نا تو پھر تمہیں بہن کی قدر آئے گی۔ وہ ذرا روٹھے لہجے میں خفگی سے بولتی تو اس کی آواز میں نمی محسوس کر سب کام دھرے کے دھرے چھوڑ جلدی سے کچن کی جانب بھاگا تھا۔ آ رہا تھا یار، اور ناشتہ تو اب میں روز صبح تمہارے سسرال میں ہی کروں گا۔ وہ اس کا موڈ اچھا کرنے کی غرض سے بولا تھا۔ ہاں تم وہاں آ ہی نہ جانا، ابا کیا کہتے تھے، بہن بیٹی کے گھر کا تو پانی بھی حرام ہوتا ہے۔ وہ ابا کی پرانی سوچ یاد کر ذرا جتا کر بولی تھی، کیونکہ اس کا بھائی بھی اسی سوچ کا مالک تھا۔ پانی حرام ہے نا تو مجھے کولڈ ڈرنک یا کافی پیش کر دیا کرنا۔ وہ ذرا شرارت سے بولا تو وہ سر جھٹک کر ہنس دی۔ اچھا ہاتھ تو دھو لو، ہر وقت مکینک بنے گھومتے ہو۔ وہ اس کے کالے پیلے ہاتھ دیکھ ٹوکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ اچھا نہ دھو رہا ہوں یار، ہر بات میں ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اور مت بھولو تم دلہن ہو، یہ کچن میں بھی کیوں آ گئی؟ میں بنا دیتا نا ناشتہ۔ وہ سنک میں ہاتھ دھوتا بہن کے لیے ایک سلائس پر مکھن لگاتا محبت سے بولا تھا۔ پہلے ہی اتنا سب کر رہے ہو اور کیا کیا کرتے؟ وہ افسردہ ہوئی۔ بہن یہ سب بھائی کرتے ہیں، کچھ نیا نہیں کر رہا میں۔ اس نے خفگی سے گھورا۔ اچھا مجتبیٰ پلیز مجھے بتا دو، تم نے شادی اور جہیز کے لیے اتنی ساری رقم کا بندوبست کہاں سے کیا تھا؟ وہ ایک بار پھر فکرمندانہ لہجے میں سوالیہ گویا ہوئی۔ بس ہو ہی گیا تھا یار، بار بار نہ سوال کرو، تم بس خوش رہو۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کراتا ہمیشہ کی طرح بات ہوا میں اڑا گیا تھا۔ نہیں بتاؤ گے نا؟ وہ خفا ہوئی تو وہ ہولے سے مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ منہ بنا گئی۔ اچھا اپنے ایکسپریشنز تو اچھے رکھو، رات میں دلہن بننا ہے تم نے، بالکل بھی اچھی نہیں لگو گی، اس نے محبت سے کہا تو وہ جو کب سے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رہی تھی یکدم بھائی کے کندھے سے لگتی سسکیوں سے رو پڑی تھی۔ بہن کی جدائی پر رو تو وہ بھی رہا تھا، دل تو اس کا بھی اداس ہو گیا تھا، مگر کیا کرتا، بہن کی ذمہ داری سے ایک نہ ایک دن تو سبکدوش ہونا ہی تھا۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ ورنہ رات کو چہرے پر گلو نہیں آئے گا، پھر وہ ہان میری جان کا عذاب بن جائے گا کہ میں نے اس کی بیوی سے کچن میں کام کرا کر اس کے حسن کا بیڑا غرق کر دیا۔ آئزل ان دونوں کی اس قدر گہری دوستی اور اس قسم کی گفتگو میں ہمیشہ کی طرح خود کو انفٹ محسوس کرتی شرمندہ سی ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، اگر وہ شوہر تھا تو وہ بھائی تھا، ہمیشہ حیا آڑے آ جاتی تھی۔ چلو شاباش، جلدی سے تیاری پکڑو، 1 بجے تک احان آ جائے گا تمہیں پک کرنے، وہ پارلر چھوڑ دے گا، جب تک میں ذرا حال کا چکر لگا لوں گا۔ سب انتظامات ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ وہ اسے ایک بار پھر ایموشنل ہوتا دیکھ تیزی سے بولتا اسے خود سے جدا کر گیا۔ آج مصطفیٰ کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ گھر ہی تھا۔ ناشتے کے بعد وہ روم میں واپس آ گیا تھا۔ عریشہ آفس جا چکی تھی۔
وہ لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا کچھ امپورٹنٹ کام کرنے میں مصروف تھا۔ سمرا کمرے میں موجود ٹیبل پر کاغذ قلم رکھے خود فرش پر بچھے قالین پر بیٹھی پیپر پر کچھ ڈرا کرنے میں مگن تھی۔ وہ دونوں ہی بڑے انہماک سے اپنے اپنے کاموں میں غرق تھے۔ جبھی باہر سے اچانک چیخو پکار کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ سمرا بھی بری طرح سے چونکی تھی، کیونکہ یہ آواز اس کے بھائی کی تھی۔ وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا، دل کو بری طرح سے دھڑکا سا لگا تھا۔ مصطفیٰ ایک نظر سمرا کے فقط چہرے پر ڈالتا، لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ مان خود کو بمشکل سنبھالتی سمرا بھی کانپتے قدموں سے بھائی کی تعاقب میں بڑھی تھی۔ لڑکے، تم کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوئے ہو؟ زنیرہ جو لان میں کھڑے مالی کو کچھ ہدایات کر رہی تھی کہ ملازم کی وکیل صاحب آئے ہیں کی اطلاع دینے پر انہیں گھر میں آنے کی اجازت دیتی ان کی طرف قدم اٹھا ہی رہی تھی کہ ساتھ ہی سمرا کے بھائی کو دیکھ وہ غصہ ہوئی تھی، جو ان کی بات نظر انداز کرتا سیدھا دندناتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ سمرا، وہ بلند آواز میں چنگھاڑا تھا، آواز نیچی رکھو لڑکے۔ زنیرہ نے اسے باز رکھنا چاہا۔ کہاں ہے میری بہن؟ بلائیں اسے، اور اپنے بزدل بیٹے کو بھی، جو مردوں کی لڑائی میں کمزور عورت کو مہرا بناتا ہے۔ وہ حد سے زیادہ بدتمیزی سے گویا ہوا تھا۔ وکیل جو ساتھ آیا تھا اسے یوں بدمعاشی کرتا دیکھ خود بھی بکھلایا تھا، کیونکہ وہ شاید بھول چکا تھا کہ وہ اب تک اس کیس سے پوری طرح سے بریزماں نہیں ہوا تھا، بلکہ ضمانت پر باہر تھا۔ کون ہے ماں؟ سیڑھیوں سے اترتے مصطفیٰ کی سخت آواز پر وہ سیدھا ہوا تھا، نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، ماتھے پر سینکڑوں بل سجائے درست لہجے میں استفسار کرتا قریب آ رہا تھا۔ مصطفیٰ بیٹا دیکھو، اس لڑکے کو زبردستی گھر میں گھسایا ہے اور الٹا بدمعاشی بھی کر رہا ہے۔ زنیرہ نے بیٹے کو دیکھ جھٹ اس کی جانب قدم بڑھائے۔ میری بہن کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھ غرایا۔ آواز نیچی کر کے بات کرو، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر کی دہلیز پار کرنے کی؟ وکیل صاحب، آپ کس کی اجازت سے ان محترم کو اس گھر میں لائے ہیں؟ خود پر ضبط کرتا وہ بکھلائے ہوئے وکیل سے مخاطب ہوا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے گھر آنے کا۔ میری بہن کو بلاؤ، بزدل انسان۔ مردوں کی لڑائی میں عورت کو استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ انتہائی بد تہذیبی سے گویا ہوا تھا، جبھی عقب میں اسے فقط چہرہ لیے سمرا اپنی جانب بڑھتی دکھائی دی تھی۔ سمرا، بھائی کی جان، یہاں آئیں میرے پاس، اس نے جھٹ محبت بھرے لہجے میں پکارا تھا۔ سمرا، بیڈ روم میں واپس جائیں۔ مصطفیٰ نے اشارے کی نگاہوں میں آنکھیں گاڑ کر کھڑے تیز لہجے میں حکم صادر کیا تھا۔ سمرا کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ سمرا، یہاں آؤ، میں لینے آیا ہوں تمہیں۔ اس شخص سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرا بچہ، بھائی کے پاس آؤ۔ وہ سمرا کا خوفزدہ چہرہ دیکھ پچکارنے والے لہجے میں بولا۔ مصطفیٰ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ تمہاری بہن تھی، اب میری بیوی ہے، اور خبردار جو اس کا نام اپنی قاتلہ زبان سے لیا تو۔ مصطفیٰ ناگواری سے غرایا۔ مصطفیٰ، تم ان دونوں بہن بھائیوں کو میرے گھر سے نکالتے کیوں نہیں ہو؟ دفع کر دو ان دونوں کو یہاں سے۔ زنیرہ دونوں کو الجھتے دیکھ مصطفیٰ پر غصہ ہوئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے بی بی، میں یہاں صرف اپنی بہن کو لینے آیا ہوں، وہ نخوت بھرے لہجے میں بولا۔ مصطفیٰ کی پیشانی پر سینکڑوں بل سمٹ آئے تھے، غصے سے آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ تمیز سے بات کرو میری ماں سے۔ مصطفیٰ اس کے لہجے میں موجود حقارت پر غصہ ہوا۔ سمرا نے دہل کر سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اوہ چپ کرو سمرا، یہاں آؤ بچے۔ وہ ایک بار پھر بہن کی جانب قدم اٹھاتا پکارنے لگا۔ سمرا، احد مصطفیٰ ملک، میں نے کہا اپنے روم میں جائیں آپ۔ وہ اس قدر شدت سے دھاڑا تھا کہ مصطفیٰ پیلس کے در و دیوار تک ہل گئے تھے۔ سمرا کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہوئی تھی۔ تم میری بہن پر اپنا روب نہیں جما سکتے احد مصطفیٰ۔ وہ دونوں مدِ مقابل آ گئے تھے۔ کیوں نہیں جما سکتا؟ ہاں؟ وہ خونخوار نظروں سے گور رہا تھا، جبکہ سمرا کے پاؤں تو گویا زمین نے جکڑ لیے تھے۔ کیونکہ وہ میری بہن ہے، کوئی خون بہا نہیں۔ وہ شدت سے دھاڑا۔ زنیرہ نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیں، آپ دونوں فریق بیٹھ کر معاملے کو سلجھا لیں۔ مصطفیٰ صاحب، آپ کے بھائی کا خون ہوا ہے، عدالت میں کیس چل رہا ہے، مگر اس طرح شارق صاحب کی بہن کو زبردستی اپنے گھر میں رکھنا درست نہیں ہے۔ اس بار وکیل میدان میں کودا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ لڑکی شارق علوی کی بہن ہے؟
इस बार وہ وکیل پر غرایا تھا اور وکیل اپنی جگہ جذبت سا خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت تو ویسے ہی نہیں تھی۔ وہ بیوی ہے میری، نکاح میں ہے میرے، شارق الوی کی بہن تھی، مگر اب اس گھر کی بہو، اس گھر کی عزت ہے، سمجھ آئی؟ اور اگر کسی نے اس گھر کی عزت کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت کی تو یہیں زندہ دفن کر دوں گا، یاد رکھنا میری بات۔ شارق کے سرخ پڑتے چہرے پر نظریں کاٹتا وہ انتہائی درست لہجے میں داڑا تھا۔ شارق نے ایک قہر برساتی نگاہ سمرا پر ڈالی تھی جو ہنوز سیڑھیوں پر جمی بیٹھی تھی۔ یہ اور اس کی ماں مارتے ہیں نا تمہیں سمرا، ظلم کرتے ہیں تم پر، چلو میرے ساتھ، عدالت میں گواہی دینا ہے اس بزدل شخص کے خلاف۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مزید چپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اوہ بے غیرت بھائی، جو اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا پھر۔ الوی، وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ شارق کی سرخ رنگت اس کے لفظوں کی حقارت پر مزید سرخ ہوئی تھی۔ سمرا چلو میرے ساتھ۔ اس نے قدم بڑھانے چاہے جبھی مصطفیٰ اسے گریبان سے پکڑ کر عین راستے میں روک گیا۔ سمرا جو اوپر سے کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، ایک لمحے کو وہ گھبرائی۔ مصطفیٰ پلیز، اس کی آواز پر مصطفیٰ نے اس کے ڈھیٹ پن پر ضبط سے آنکھیں مینچی تھی جو ابھی تک پتھر کی مورت بنی یہیں جمی کھڑی تھی۔ میں نے شاید کچھ بکواس کی ہے مسز مصطفیٰ، مجھے لگتا ہے آپ قوت سماعت سے محروم ہو چکی ہیں۔ شارق کا گریبان ہنوز اس کی گرفت میں تھا۔ مصطفیٰ ذرا سا رخ پلٹتا سمرا سے سخت لہجے میں بولا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو بے تاب تھے۔ بھائی پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ معاملہ بگڑتا دیکھ مصطفیٰ کی بات نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے عمل پر لب بھینس لیے تھے۔ سمرا تمہیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلو میرے ساتھ اور عدالت میں گواہی دینا کہ یہ شخص اور اس کی ماں ظلم کرتے رہے ہیں تم پر۔ ہاتھ اٹھایا ہے نا تم نے میری بہن پر؟ اس کے ہونٹوں کے قریب لگی معمولی سی چوٹ کو دیکھ کر وہ اندازاً بولتا غرایا۔ قریب آنے پر چہرے پر کل جنیرہ بیگم کے باعث ملی ہلکی خروچیں واضح ہوئی تھیں۔ پلیز بھائی بس کر دیں یہ تماشا اور جائیں یہاں سے، میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی، میں بہت خوش ہوں یہاں پر۔ بالآخر مصطفیٰ کے عین برابر میں آتی سمرا آنسوؤں سے تر چہرہ لیے کپ کپاتے لہجے میں گویا ہوئی تھی، پورا بدن لرزاہٹ کا شکار تھا۔ شارق نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ سمرا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دیکھو میرا بچہ، تمہیں اس شخص سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تم چلو میرے ساتھ۔ اس نے سمرا کو کندھوں سے تھامنا چاہا جبھی مصطفیٰ ایک لمحے میں سمرا کو اپنی سخت گرفت میں لیتا شارق کو باز کر گیا۔ اس کا چہرہ اہانت اور شرمندگی کے باعث سرخ پڑا تھا۔ سمرا روم میں جائیں، مصطفیٰ نے وکیل کی موجودگی کے باعث ایک بار پھر سختی سے تنبیہ کی تھی اور اس بار وہ نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ اچھی بات ہے کہ تم اپنی اس بہن کو لینے خود ہی چلے آئے، چلو بی بی نکلو میرے گھر سے۔ اس سے قبل کہ سمرا پلٹتی زنیرہ کی نفرت میں ڈوبے حقارت زدہ لفظ سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ ماں، مصطفیٰ نے انہیں کسی بھی قسم کے تماشے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ کیا ماں؟ باہر نکالو اس لڑکی کو۔ مصطفیٰ، مجھ سے اس لڑکی کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں ہوتا، وہ ناگواری سے غرائی تھی۔ دیکھا، یہ ہے تمہاری اصلی اتحاد مصطفیٰ، تم اس گھر میں میری بہن پر ظلم کرتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں خاموشی سے یہاں سے پلٹ جاؤں گا؟ وہ جو پہلے ہی مصطفیٰ کے عمل پر تپا ہوا تھا، مصطفیٰ پر جھپٹا تھا، ایک ساتھ کتنی ہی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے قبل کہ سمرا کچھ کرتی مصطفیٰ کی جانب سے بھی جوابی وار کیا گیا تھا اور وہ وار اتنا شدید تھا کہ شارق پورے وجود سے لڑکھڑایا تھا، ہونٹ پھٹ کر خون رسنے لگا تھا۔ دیکھ رہی ہو یہ تمہارے بھائی پر کیسے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اب بھی یہاں رہنا چاہتی ہو؟ شارق نے کہتے ساتھ ہی مصطفیٰ پر وار کرنا چاہا مگر وہ اس کا یہ داؤ ناکام بنا گیا تھا۔ بھائی بس کر دیں، بس کر دیں، خبردار جو اب آپ نے میرے شوہر پر ہاتھ اٹھایا تو۔ وہ یکدم ہی ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی تھی، دونوں ہی ہام گئے تھے۔ یہ کمینہ شخص تمہاری زندگی برباد کر دے گا سمرا، وہ چلایا۔ ہو جانے دے برباد، اگر یہ شخص اس گھر میں زندہ دفن بھی کر دے تو بھی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس شخص نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب بابا کے گھر میں میرے لیے جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ اب سمرا کا گھر یہی ہے اور پلیز آئندہ یہاں نہ آئیے گا، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ انتہائی غصے اور دکھ سے بولتی شارق کو پیچھے دھکیل گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا جبھی مصطفیٰ روتی ہوئی سمرا کو اپنے حصار میں لے گیا۔
بہتر ہوگا کہ تم اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ اس بار میں اپنی بیوی کے سو کالڈ بھائی کا ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا اور سیدھا پولیس کو کال کروں گا۔ وہ درست ناگوار لہجے میں غرایا تھا۔ یعنی آنٹی صحیح کہہ رہی تھی، تم نے بھائی کی آڑ میں اپنی سابقہ محبت کو حاصل کیا ہے۔ وہ نفرت سے غرایا۔ اس الزام پر اس نے دکھ سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ تمہارے خلاف میرے بھائی کے قتل کا کیس تو بہت عزت سے عدالت میں چل رہا ہے، مگر اگر تم نے میری بیوی کے خلاف کوئی بھی بکواس کی تو میں ابھی اسی وقت تمہیں یہیں زندہ دفن کر دوں گا اور پھر دیکھ لوں گا تمہارے باپ کو بھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سمرا کو حصار میں لیے وہ درستگی سے چنگھاڑتا، اس سے قبل کہ اس کی جانب قدم بڑھاتا سیم کے ہاتھوں کی سخت گرفت اپنی شرٹ پر محسوس ہوئی تھی۔ شارق لب بیجتا سمرا پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتا وکیل کی ہمراہی میں وہاں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ زنیرہ سمرا کے لرزتے سراپے پر ایک تیز نگاہ ڈالتی پلٹ گئی تھی۔